क्या समझते हैं कि तालिब इल्म जो स्लो लर्नर है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है स्टडीज में? अब जापान को देख लें, जापान जब तबाह हुआ सिफर पे चला गया, उस जापान को किसने खड़ा किया? निजाम तालीम ने खड़ा किया। मैं अक्सर बच्चों में कहता हूँ जो बच्चा ऐसे हो फेल हो जाएगा मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, क्योंकि उसको मेरी बहुत जरूरत है कि वो फेल क्यों हो रहा है। मैं किसी तरह दोस्त बन के उसके करीब होकर उसे बताऊं, उसे दलदल से निकालूं कि तेरे फेल होने के असबाब क्या है। मैं हैरान होता हूँ, लैया में कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, उस सारे प्रोग्राम में एमएनए एमपी रैबिट है। बात करनी है आपने साइंस पे, वहां एमएनए साहब भी बैठे हैं, एमएनए अगर नहीं है तो उसका बेटा बैठा है। वो भाई जिस काम के लिए है, डीसी साहब बैठे हैं, डीपीओ साहब बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक। सर बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कैसा गुजरा? एक दिन मेरे बच्चों ने मुझसे यही सवाल किया कि आप अपने बचपन के बारे में बताएं। गो के मैं उन्हें बचपन के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे बचपन के बारे में ना पूछें तो अच्छा है। वो जो हमारा बचपन था, जो हमारा उस जमाने का समाजी कल्चर था, वो अच्छा नहीं था। पैदा होते ही हमें ये एहसास शुरू हो जाता है कि हम पुअर हैं, हम गरीब हैं। ये एहसास जगह जगह नजर आता है, वालिदैन की शक्लों को देख के नजर आता है, स्कूल में आते जाते नजर आता है। तो इस लिहाज से वो मुश्किल था। दूसरी तरफ देखें तो अच्छा भी था कि हम बहुत आजाद थे, हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते नहीं थे, ज़हन पे इतना ज्यादा दबाव नहीं था। हम एक दफा गुम हो गए, मुझे याद है, मैं था, मेरे साथ 2-4 दोस्त थे, मेरे छोटे बहनें थी। हम कोई एक ही जगह पे सारा दिन घूमते थे, हालांकि हम गुम हो चुके थे। यानी किसी चीज को हम नहीं जानते थे। मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, बिजली नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सादा जिंदगी थी। कोई दूसरे के बारे में नेगेटिव चीजें कभी ज़हन में भी नहीं आई थी, इसलिए यहाँ से बड़ा अच्छा था। तालीम आपने कहाँ से? मैंने वो दिन भी याद है, मैं जिस दिन पहले दिन मुझे वाले साहब स्कूल छोड़ने गए थे, पहला दिन, तो बस्ती लुत्कानी में स्कूल पहली से लेके 10वीं तक हमारे जो स्कूल थे वो अच्छे थे। यानी ये तसव्वुर वहां बिल्कुल नहीं था कि हम स्कूल जा रहे हैं और हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, ये तसव्वुर भी नहीं था। बल्कि हम डरते थे कि हमें ज्यादा पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाई कैसी थी, आप हैरान हो सकते हैं, या आजकल भी ऐसे इदारे मौजूद होंगे कि मिट्टी के ऊपर हम बैठ जाते थे, दूसरी तीसरी क्लास में मिट्टी के ऊपर। कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये ज़हन में भी नहीं आता था। और उस्ताद साहब रियाजी पढ़ा रहे, लिखो जी 15 रेत के ऊपर उंगली से 15 मिटाओ, मिटा दे 16। ये प्राइमरी की एजुकेशन थी। उसके बाद 6ठी से हम हाई स्कूल में चले गए। तो जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, हमारे सामने हाई स्कूल ऐसे था जैसे आज मैं आपके ज़हन में पंजाब यूनिवर्सिटी या कैदर यूनिवर्सिटी का तस्वुर है। हाई स्कूल जब हम जाएंगे ना, क्या बात होगी, क्या इल्म होगा। और वाकई जब हम 6ठी क्लास में गए तो हम वाकई 7वीं 8वीं हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। असातिज़ा बड़े मेहनती थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। 6ठी का जब रिजल्ट आया, हेडमास्टर साहब खड़े हैं, सारा स्टाफ खड़ा है, सारे बच्चे नीचे बैठे, मिट्टी पे बैठे, कुर्सी का तसव्वुर भी नहीं था बेंच का स्कूल में उस वक्त। 6ठी का रिजल्ट आ गया जी, फलां फर्स्ट, फलां सेकंड, फलां थर्ड। अब देखें 6ठी क्लास का बच्चा है, मैं 6ठी में खड़ा हो गया। मैंने कहा जी मैं, हेडमास्टर साहब बड़े हैरान हुए कि इसको क्या हो गया। मैंने कहा जी मेरी पोजीशन आनी चाहिए। तो हमारे उस्ताद साहब थे, बड़े अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने कहा जी आप तो फेल होते होते रह गए। मैंने कहा जी हो नहीं सकता, आप रिजल्ट मुझे दिखाएं। अब इस पूरा स्कूल बैठा है, हेडमास्टर साहब खड़े हैं, रिजल्ट का रजिस्टर आ गया। हेडमास्टर साहब ने कहा रिजल्ट को मेरे सामने फिर गिनती करें। फिर जब गिनती की गई, कैलकुलेशन की थी, आई स्टैंड थर्ड।
یہ جو آج کے ماحول میں سارا دن پڑھنے والا کام ہے، یہ قوم کو ڈل کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہن سوچ ہی نہیں سکتے، سماج کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ سارا دن سکولنگ، سارا دن ٹیسٹ، سارا دن پڑھنا، والدین خوش ہو رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات مانتا کہ کوئی نہیں ہے. سر کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا بچپن میں سوچا تھا کہ بڑے ہو کر یہ بننا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا تھریٹ روٹی کا تھا، جہاں سے اچھی روٹی مل جائے. دوسرا ہمارے جیسے ملک میں، ان ملکوں میں جو سب سے بڑا تاثر دلایا جاتا ہے وہ فوج کا ہے. ہماری فوج ایسی ہے، ہم ایسے ہیں، ہم یہ ہیں. تو میں نے کہا میں ابھی فوج میں جاؤں گا، کیونکہ فوج میں جاتے ہی آپ کو اخراجات روٹی شروع ہو جاتی، لیکن افسر جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو 2 دفعہ میں نے، ایک میٹرک کے بعد اور ایک انٹر کے بعد، 2 اٹیمپٹ میں نے کی، لیکن میں ISSB میں نہ ہو سکا، کوالیفائی نہ کر سکا. پھر مجھے شوق تھا بھی جہاں اچھی زندگی گزرے، تو اٹامک انرجی میں شوق تھا بھی سائنس کی ریسرچ کریں گے، ملک کو ترقی دیں گے. وہاں میں کیا سائنٹیفک افسر بن کے. وہاں میں نے دیکھا بھی یہاں تو کام ہو ہی نہیں رہا ہے، یا وہ کام چھوڑا ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا. میں کہتا تھا مجھے کام دیں، وہ کہتے تھے کام بھی نہیں جائے گا. پھر میں گھر سے دور تھا، اسلام آباد میں تھا، والدین یہاں تھے. اسلام آباد بہت مہنگا شہر ہے، بہت مہنگا، اس وقت بھی مہنگا تھا، آج بھی مہنگا. میں نے کہا میں یہاں رہا، والدین وہاں رہے، تو یہ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ لیکچرشپ لیا میں مجھے دے دے تو میں یہ افسری چھوڑ دوں. تو کوئی ایسا اس وقت کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ بات، کوئی وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بسن بھی لی، اور سنتا تو ہر وقت ایمان بھی لی. میں چھٹیوں پہ، عید کی چھٹیوں پہ گھر آیا تو لیکچرشپ پہ آرڈر ہے پڑے. میں نے یہاں لیا، کالج میں جوائن کر لیا. وہاں بھی میں جب وہاں تھا تو میں لائبریری میں رہتا تھا. میں کہتا تھا اب اگر یہاں مجھے مزہ نہیں آ رہا تو اب ایک ٹیچنگ رہ گئی ہے جہاں میں انجوائے کر سکتا ہوں. تو یہاں آ کے پھر میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ٹیچنگ کو، کیونکہ میرا جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ ایسا ہے کہ میں فری بھی رہوں اور میں کام بھی کر سکوں، چھٹی بھی مل جائے. تو وہ میرے مزاج کے مطابق یہاں لیا میں کافی میں نے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا، اس میں لرن بھی کیا، اس میں ارن بھی کیا. ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ آپ نے ایز اے لیکچرر شروع کی؟ ایز اے لیکچرر. ٹیچر بھی رہے گی؟ وہ MSc کے رزلٹ سے پہلے اس زمانے میں تھا، سائنس ٹیچر کی شدید کمی تھی، تو انہوں نے کہا جی BSc انٹرینڈ بھی جس نے ٹیچر لگنا ہو 16ویں اسکیل میں وہ اپلائی کرے. میں نے یونیورسٹی سے وہ اخبار میں پڑھا، وہاں سے میں نے اپلائی کر دیا. ابھی ایگزام میں ہو رہے تھے تو میں ایگزام سے فارغ ہو کر آیا تو وہ بھی گھر آرڈر آ گئے کہ ہائی اسکول بنگلہ اچھا، ڈسٹرکٹ راجن پور، سعادت آباد کے ساتھ میرے آرڈر ہو گئے. میں نے بیگ اٹھایا، میں چل پڑا. میں نے گھر میں تو رہنا کوئی اچھی بات ہے، چلو گھر سے نکلو اس غربت زدہ ماحول سے. میں وہاں چلا گیا، 5-6 مہینے میں وہاں رہا. سارا دن میں پڑھاتا رہتا تھا، سارا دن پڑھاتا. اس کے بعد اٹامک انرجی میں، اٹامک انرجی کے بعد جہاں لیا میں لیکچرشپ کی، 20 سال جہاں رہا. پھر میری پروموشن ہوئی تو میں کرور کالج چلا گیا. تو اس کو میں نے ٹیچنگ کو، میری تو دل کے اندر خواہش بھی یہی میرے بچے بھی پروفیسر بنے، لیکن ان کو میں جو آزاد چھوڑا ہوا ہے. میں نے جو اللہ بنا دے یا جو سماج بنا دے یا جو آپ خود بننا چاہیں وہ آپ کر لیں. تو اپنے اپنے فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. میں نے اس فیلڈ کو بڑا انجوائے کیا اور بڑا خوش ہوں میں اس میں. سر ہابی کیا آپ کی مشکل ہے فارغ وقت میں؟ اسٹڈی، سوچتے رہنا، دوستوں کو ملنا، رشتہ داروں کو ملنا، گپ شپ کرنا، خوش رہنا. کس قسم کی بکس پڑھتے ہیں؟ میں زیادہ تر تو پڑھتا ہوں ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، زیادہ تر تو میں ان کو پڑھتا ہوں. پھر بڑے لوگوں کو اسٹڈی کرتا ہوں. کوئی بڑا آدمی ہے، فلسفی ہے، کوئی سیاستدان ہے، اور کوئی شاعر ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے، سائنسدان ہے. تو ان لوگوں تاکہ ان سے سیکھا جا سکے.
किस शख्सियत से इंस्पायर है सर? जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं तकरीबन सब से मैं इंस्पायर। जो हिस्ट्री के हवाले से इब्न खल्दून को मैंने बहुत पढ़ा है, बड़ा अच्छा हिस्टोरियन है, उससे मुतासिर हूँ। इस्लामिक स्कॉलर जो है वो मौलाना मदूदी साहब हैं, आजकल जावेद अहमद गामदी साहब हैं। इन दो आदमी से, अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर। ज़्यादातर सियासतदान इस वक्त तो सारे के सारे अच्छे हैं, सारे सियासत कर रहे हैं। कोई एक भी सियासतदान अभी पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा जो बहुत ज्यादा जिसको आइडियलाइज किया जा सके। वैसे सारे अच्छे हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जैसे सिराजुल हक है, दरवेश आदमी है, अपने जो उसका अपनी सोच और अपना डेकोरम है उसके हवाले से उस पर अमल करता है, लोगों की तरह रहता है। जैसे आम लोग रहते हैं वैसे वो रहते हैं। बेशक वो वजीर रहा, बेशक वो आम आदमी रहा, तो आम आदमी को तरह रहा है। डॉक्टर नजीर शहीद साहब को मैंने देखा था बचपन में, उसके साथ मैं कुछ अर्सा चला भी था, उनकी कुछ तकरीरें भी सुनी थी। वो भी एक दरवेश आदमी था, उससे भी मैं मुतासर था। बाकी दुनिया, ईरान का एक सियासतदान था, आमदी निजात था या क्या, सदर रहा है ईरान का, यही नाम था उसका। मैं उससे भी मुतासर था कि ईरानी होते हुए भी वो आम इंसान था। वरना मैं देखता हूँ हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े पगड़ हैं, तगड़ हैं, कुब्बे हैं, अंदर कुछ नहीं है। पब्लिक को बसीरत नहीं दे सकते। इस तरह जिन्हें अपने मुसलमानों में से एक वो भी एक ऐसा आदमी था, नाम उसे पूरा मुझे यही था मेरा ख्याल, ईरानी सदर जो था। आप भी सियासत में हिस्सा लेना चाहेंगे कभी? मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, मस्बत सियासत के इम्कानात भी नहीं है। पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान का, जब मैं एटॉमिक एनर्जी में गया था मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम भी कैप्ड है, ये खास हद से आगे नहीं जा सकेगा। इस तरह पाकिस्तान की सियासतदान भी एक हद से आगे नहीं जाने देते। वो उनके साथ काम कर सके तो वो सियासत कर सकता है, अगर नहीं साथ जा सके तो सियासत नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ वो काम जो आप कर ना सकें, जिसके इम्कानात ना हो, तो आप उसको करके फिर क्या करेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी सोच जैसे लोग या मेरे जैसे लोग यहाँ सियासत कर सकें। अगर आ गए तो बच सकें, बच गए तो शायद काम कर सकें, मुमकिन ही नहीं है। प्राइवेट जॉब भी किया आपने कभी? प्राइवेट जॉब कभी नहीं की। ट्यूशन सेंटर वगैरह? हाँ, ये तो मैं ट्यूशन पढ़ाता रहता हूँ, सारा दिन पढ़ाते थे, सिर्फ रोटी शाम को खा लेते थे, बस इतने पैसे आते थे उससे। अकेडमी फिर बनाई मैंने, उसमें निस्बतन कुछ ज्यादा पैसे आ जाते थे निस्बतन। जो मैं इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ाता था वो तो सारे गरीब लोग आते थे, वो मैं उनको देख के रोता था, वो मुझे देख के रोते थे। उनसे कितने पैसे लेने थे, वो इतने आना टका मिलता था जो रोटी खा लेते थे। यानी एजुकेशन में अब हम कहते हैं ना कि उस्ताद काम नहीं कर रहा, बेचारा उसके पल्ले ही कुछ नहीं है कि वो सारी जिंदगी मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा ले, जो कर ले, वो तो एक घर भी बड़ी मुश्किल से बना लेगा। सर, बेहतरीन उस्ताद आपकी नजर में कौन होता है? बेहतरीन उस्ताद वो होता है जो बेहतरीन प्रोफेशनल हो, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पेशे से लगाओ। ये न देखे मेरी कदर हो रही है, ये न देखे मेरी तनख्वाह कितनी मिल रही है, उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे सिर्फ काम करना चाहिए। अब जापान को देख लें, जापान जब तबाह हुआ सिफर पे चला गया। उस जापान को किसने खड़ा किया? निजाम तालीम ने खड़ा किया। आप बरतानिया का निजाम तालीम देख लें, अमेरिका का निजाम तालीम देख लें, तालीम पे वो खर्च कितना करते हैं, बच्चों को कितनी आज़ादी देते हैं, उस्ताद को कितनी आज़ादी देते हैं। यहाँ तो जो सूरत हाल है तालीम के हवाले से, वो तो आप शहाबनामा को पढ़ के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शुरू से पाकिस्तानी तालीम के साथ क्या हो रहा है। अब आपको ऐसी बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, अब भी हमारे जैसे मुल्कों में जो तालीम है ये बाहर के मुल्कों का एहसान है, तरक्की याफ्ता दुनिया का एहसान है। वो इनको झाड़ते हैं हमारे हुक्मरानों को कि आपके मुल्क में तालीम कितनी है, आपके मुल्क में बच्चे बाहर हैं, तब ये बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ने का मौका देते हैं।
ورنہ ان کے بس میں ہوتا تو یہاں ایک سکون بھی نہ ہوتا پاکستان. اور اس کی کیا وجہ ہے, ایسا کیوں نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے گا؟ یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے, ایسا ماحول بن گیا ہے کہ چند لوگوں کی اجارہ داری ہے پہلے دن سے, چند لوگوں کی ادارہ داری ہے یا چند اداروں کی ادارہ داری ہے. باہر سے بھی لوگ انہیں کچھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم اتنی آزادی دے دیں لوگوں کو تو پھر ہم تو ختم ہو جائیں گے جو اوپر بیٹھے ہیں پیسے کی وجہ سے. میں حیران ہوتا ہوں, لیا میں کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اس سارے پروگرام میں ایم این اے ایم پی رہ بیٹھے ہیں. بات کرنی ہے آپ نے سائنس پہ, وہاں ایم این اے صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایم این اے کرنی ہے تو اس کا بیٹا بیٹھا ہے. وہ بھائی جس کام کے لیے ہے ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں, ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں. وہ بھی جس کا کیوں لوگوں کو ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے جہاں صرف ایک نئے ایک طریقے سے آرٹیفیشل طریقے سے عزت حاصل کی جا رہی ہے, کام کے حساب سے نہیں. یہ پچھلے دنوں میں جو محسوس ہوا کہ انتظامیہ کو انعام دیے گئے ہیں لیا کی صفائی کے لیے. آپ میرے گھر طریقے سے صفائی دیکھ لیں, جو صفائی نہیں ہو رہی, انعام صفائی پہ دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کام نہ کر کے مزے کرنے ہیں. پوری مسلم دنیا میں یہی کلچر ہے, تعلیم کہیں نہیں ہے, اگر ہے تو عجیب و غریب ہے. مزے کی بات ہے کہ ان کا ہمارا مذہبی سسٹم وہ بھی نہیں کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو, آپ کو کیا روزی سے, آپ کو کیا صفائی سے, آپ غریب ہیں تو اللہ نے آپ کو غریب پیدا کیا ہے. وہ بھی صرف پاکستان میں اللہ نے غریب پیدا کیا ہے, باقی دنیا میں نہیں پیدا کیے, ان کا بھی تو وہی خالق ہے. مزید دلچسپ گفتگو جاری رہے گی پروفیسر صاحب کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل اسٹار آف لیا کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. سر کسی شخصیت کو سنتے بھی ہیں, مطلب کسی عالم وغیرہ کو سنتے ہیں؟ اکثر سنتا ہوں, علماء کو بہت سنتا ہوں, اسکالرز کو سنتا ہوں, پروفیسرز کو سنتا ہوں. تو ایک نام اگر بتانا چاہیے. آج کل میں زیادہ جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتا ہوں. جیسے کسی زمانے میں زیادہ مودودی صاحب کو پڑھا کرتے تھے, اس وقت میں سننے والی باتیں نہیں تھیں. آج سننے والوں میں سے اس کو میں بہت زیادہ سنتا ہوں. سر خود بھی آپ کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کتاب کے لیے بہت ٹائم چاہیے. پھر کتابوں کی شاید میرا خیال ہے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. بس لوگوں کو شعور ڈیلیور کرتے ہیں. موقع ملا تو ایسی امید کہ کچھ نہ کچھ لکھوں گا اپنی زندگی کے بارے میں, اگر موقع مل گیا تو. سوشل میڈیا پر سر یوز کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, صرف یوز کرنے کے حد تک. بہت کم ہی آج تک میں نے شاید کبھی کوئی پوسٹ شیئر کی, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پوسٹ ہے اس کے پیچھے حقیقت کتنی ہے یا اس حقیقت کے پیچھے عزائم کیا ہے. اسی لیے میں پوسٹ شیئر نہیں کرتا. لوگوں کو کبھی مجھے نہیں یاد کبھی میں نے کسی کو عید مبارک یا کبھی کسی کو جمعہ مبارک. میں کہتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ والوں کے پیسے بن رہے ہیں, ہمیں کون سا فائدہ مل رہا ہے اس میں سے. تو اس چیز کو ٹو دا پوائنٹ لوگ اتنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. خصوصاً یہ کرونا کے حوالے سے جو طوفان مچا ہے, اس پہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, بڑے بڑے پروفیسروں کو, انڈین کو, یورپین کو سنا ہے کہ میں نے کہا کہیں کوئی نارمل بات بھی ہو رہی ہے. کورونا ڈیز میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری انسانیت خصوصاً ہمارے جیسے ملک اب نارمل ہو گئے تھے. ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے ہم نے ارن کتنا کرنا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. لوگوں کو پریشان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو مطمئن کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی. اب دیکھیں لیا میں کتنے لوگ ہیں, اللہ رحم کرے, جو اس کا شکار ہوئے ہیں, لیکن پریشان تو ہر بندہ ہوا ہے. لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا گیا, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کی طرف سوچتے کم ہیں, ہم کہتے ہیں لوگوں کو پیسے دے دیے, ہم نے اپنا کام کر دیا. تو اس حوالے سے سمجھدار لوگوں کو, وہ کسی بھی قوم کے ہوں, کوشش کرتا ہوں, سنتا ہوں, شاید ہم بھی سمجھدار ہو جائیں. بڑا مسئلہ ہم چھوٹی قوموں کا یہ ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں. تو جہاں سے عقل کی باتیں ہوتی ہیں میں ان کو کوشش کرتا ہوں سننے کی. سر دوستوں میں کس قسم کے لوگ, پروفیسر ہی ہیں یا اور طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ دوستوں کے حوالے سے بڑا میں ہر کسی کا دوست ہوں. میں سفر کر رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی سیٹ پہ بیٹھ جائے, میں کہتا ہوں ہی از مائی فرینڈ. بچے ہیں, میں اکثر بچوں میں کہتا ہوں جو بچہ ایز اے ہول فیل ہو جائے گا میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا, کیونکہ اس کو میری بہت ضرورت ہے کہ وہ فیل کیوں ہو رہا ہے. میں کسی طرح دوست بن کے اس کے قریب ہو کے اسے بتاؤں, اسے دل سے نکالوں کہ تیرے فیل ہونے کے اسباب کیا ہیں.
ایک آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایک آدمی کے ساتھ یا ایک قوم کے ساتھ، اس کی وجوہات اس کے اندر ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کسی طریقے سے میں اس کے سامنے رکھوں، وہ منفی سے بچے اور مثبت کی طرف موو کرے. اسی لیے میں ہر ملنے والوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. باقی میرے دوست رشتے دار بھی ہیں، دوست زیادہ تر کوئی بندہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، جو کولیگز ہوتے ہیں وہی دوست ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کو یاد ہو یا یاد رہے؟ مجھے تو بہت سارے اسٹوڈنٹ یاد ہیں، ایک نہیں بہت سارے. جو بچہ ڈائنامک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، وہ یاد رہتا ہے. میں اس کا انٹرویو کرتا ہوں کہ آپ کیوں لائق ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے. تو میں نے اکثر بچوں سے جو لائق تھے انٹرویو کیے، جو نالائق تھے ان سے بھی انٹرویو کیے، جو کمزور تھے ان سے بھی انٹرویو کیے. میرے ٹارگٹ ہوتے ہیں خاص بہت کمزور ہے وہ میرا ٹارگٹ ہے، بہت لائق ہے اس سے کچھ سیکھنا ہے. میں نے وہ بچے میرے سے پڑھنے آتے تھے تو بہت مینرز والے بچے تھے، رکھ رکھاؤ والے بچے تھے، ایٹیکیٹس والے بچے تھے، تو میں ان سے سیکھتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کو لطیفہ بھی سنایا جائے تو وہ زیادہ ہنسے بھی نہیں ہیں مینرز کی وجہ سے. کپڑے ان کے صاف ستھرے ہیں، میں نے کہا یہی چیز ان کو آگے لے کے جا رہی ہے، مینرز ان کے، سمجھداری، فضول بات کی طرف توجہ بھی نہ کرنا، دیکھنا بھی نہ. تو اس حوالے سے میں اسٹوڈنٹس میں بہت انوالو رہتا ہوں تاکہ جن کو میری ضرورت ہے وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکے یا میں ان سے کچھ سیکھ سکوں. بینگ اے ٹیچر، میں دیہات کا آدمی تھا. دیہات کے آدمی کے مینر اتنے اچھے نہیں ہوتے، اس میں تھوڑی سی ولگیرٹی ہوتی ہے. وہ بات کرے گا تو خواہ مخواہ زور کی کرے گا، ہنسے گا تو ٹھا 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 کرتا رہے گا. یہ مینر کی بات، آرام سے بات کی جائے، سلیقے سے بات کی جائے، ہنسنے والی بات پہ ہنسا جائے. بعض لوگوں سے نام بھی پوچھیں، وہ پہلے ہنسیں گے پھر نام بتائیں گے، یہ تو بے تکی سی بات ہے. ان سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے ہنسنا شروع کر دیں گے پھر بتائیں گے. وہ بھائی اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے. تو جس چیز کا موقع ہے اسی پہ بات کی جائے. تو اسی لیے میں اپنے زندگی میں اگر میں نے کوئی کام بہت دلچسپی سے کیا ہے تو وہ صرف اپنی کلاس ہے، اپنے اسٹوڈنٹس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالب علم جو سلو لرنر ہے اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے اسٹڈیز میں؟ وہ اسٹڈی کو وقت زیادہ دے، چیزوں کو ریپیٹ کرے، اس کے سامنے تھوڑا کورس رکھا جائے، زیادہ کورس نہ رکھا جائے، ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. میرے پاس جو بچے آتے تھے میں سمجھتا تھا بھی ایف ایس سی پاس نہیں کر سکیں گے، میں ان کو الگ رجسٹر پہ الگ نوٹس بنا دیتا تھا. بھی آپ باقی نوٹس نہ پڑھیں، کتابیں نہ پڑھیں، آپ یہ ٹو دا پوائنٹ 2 لفظ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. میں ایک مثال دیتا ہوں، سیکنڈ لا آف موشن ہے. تو ایک بچے کو سوال آیا ڈیفائن اینڈ ایکسپلین سیکنڈ لا آف موشن. اب بچہ یہ نہیں لکھ سکتا، تو میں نے کہا آپ کیا کریں، آپ صرف لکھ دیں ایف اکول ٹو ایم بی، بس اور کچھ نہ لکھیں. اگر 4 نمبر کا سوال ہے 2 تو مل جائیں گے، پاس تو ہو جائے گے. تو ان کو ٹو دا پوائنٹ بات بتائی جائے. ہمارے سماج میں بچوں کو ٹو دا پوائنٹ بات بتائی جائے. زندگی میں ضروری چیزیں کیا ہیں وہ بتایا جائے. ہم غیر ضروری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. سیاست دانوں کو بتایا جائے کہ آپ کا کام کیا ہے، ڈاکٹر کو بتایا جائے کہ آپ کا کام کیا ہے، ٹو دا پوائنٹ. ہم زندگی کو بوجھل بنائے جا رہے ہیں، پڑھنے کے حوالے سے بھی، لائف گزارنے کے حوالے سے بھی. ہم نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں، بس اس پہ ہم الجھے ہوئے. سر طلباء کے نام اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ طلباء کے نام میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب میں کلاس میں پہلے دن لیکچر لیتا ہوں نئی کلاس کو، اسے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ نے دوستوں سے بچیں، آپ نے پڑھنا ہے تو رشتہ داروں سے بچیں، آپ نے پڑھنا ہے تو میڈیا سے بچیں. یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ میڈیا الجھا دیتا ہے، نان ایشو کو ایشو بنا دیتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا دیتا ہے. اسی لیے غیر ضروری چیزوں سے اپنا وقت ضائع نہ کریں، غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھیں. ہم سارا دن میچ دیکھے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ضروری چیزیں ہیں، کھیل کود ضروری ہے، صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح سارا دن بیٹھیں، کاروبار چھوڑ کے بیٹھیں. تو ٹو دا پوائنٹ زندگی گزاریں، وقت کو بچائیں
اور اپنے والدین کا احساس کریں کس حال میں وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. آپ ملک کا احساس کریں, آپ کا ملک دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہے, آپ نے اسے آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے محنت چاہیے آپ کو. سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آخر میں اگر آپ ہمارے چینل اسٹارز آف لیا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. شکریہ تو آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ وقت نکال کے جہاں میرے پاس آئے ہیں. میں آپ کا اس معاملے میں شکر گزار ہوں اور آپ کے کام کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور جتنا کچھ میں دیکھتا ہوں وہ اس حوالے سے میرا آپ کو مشورہ بھی یہ ہے کہ جتنا جو بھی ماحول ہو, ہر ماحول میں ڈیلیور کیا جا سکتا ہے, اچھا کام کیا جا سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کے انٹرویو جب لیں گے تو باقی لوگ سنیں گے, تو اس میں لرننگ پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے اور آپ ہمت بھی کریں. یہ بعض اوقات بندہ معمولی سی رکاوٹ کو, معمولی سی پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. انسان ان سے سیکھنے کی کوشش کرے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اس مشن کے لیے بھیجا, لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے. سب سے بڑی مشکلیں انہوں نے دیکھی. جتنا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی مشکلیں بھی دیکھتا ہے, تو یہ مشکلیں اس کو سکھانے کے لیے بڑی ضروری ہیں. ان سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہمت کریں, ہمارے علاقوں میں کام کرنا, سروسز انجام دینا, اپنی زندگی بہتر بنانا, یہ مشکل کام ہے لیکن آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اس میں ہمت سے کام لیں, ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں, ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. تھینک یو.